बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और सबसे पहले तो आज तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और जुमे के दिन जितना हो सकता है दरूद पाक कसरत से पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों मुश्किलों का हल इसी में है। और इसके साथ साथ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जुमे के रोज़ जो है वो मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ा करो, क्योंकि ये तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा भी है और इससे निजात भी है। और इसके साथ साथ जुमे के दिन जितना हो सकता है आप सदका भी किया करें। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज इज्तिमाई दुआ करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जिस तरह हमारा प्यारा मुल्क जो है वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और जिस तरह हम अपने मुल्क के बारे में इस टाइम हमारा इमेज जो है वो बाहर जा रहा है, वो बहुत ही निहायत ही अजीब हुआ है। सियासत हमारी जो है वो बिल्कुल एक तमाशा सी बन चुकी है। तो लिहाजा हर बंदा जो है वो बड़ी मुश्किलात से और एक मुश्किल ज़िंदगी जो है वो सफ़र कर रहा है। लिहाजा अपने लिए भी दुआ करें और दूसरों के लिए भी दुआ किया करें और जितना हो सकता है आसानियाँ तकसीम किया करें। हम लोग क्या करते हैं, हमारी ये होता है कि हम लोग लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर देते हैं और लोगों के लिए आसानियाँ नहीं बांटते। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में लोगों के लिए आसानियाँ रखें। जितना आप लोगों के लिए आसानियाँ करेंगे उतना आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ होंगी। इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ बीज रेडियो से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और आपकी तारीफें तो हम सुनते रहते हैं और यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स भी हैं। हाईली ऑनर्ड। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर हसन मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हसन? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, और इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक होगा सर से हम बात करेंगे। एक तो हम मीडिया के हवाले से भी बात करेंगे और इस्लाम के हवाले से भी। इस टाइम जो हमारा इस्लाम के हवाले से इस्लामी फोबिया है वो क्या है, लोगों के हवाले से जो हम बाहर के ममालिक में देखते हैं मुसलमानों को जो है वो अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, एक अजीब ही नज़र से देखा जाता है। सोशल मीडिया का क्या किरदार है, इस हवाले से भी बात होगी और हसन से हम जानेंगे हमारी जो मुल्तान की टॉप स्टोरीज हैं उसको डिस्कस करेंगे। सर क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। पढ़ाने के अलावा क्या कर रहे हैं आजकल? बस आई थिंक लास्ट टाइम अभी हम लोग बिजी थे कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो काफ़ी आई थिंक इट हैज़ बीन रिमेन वन ऑफ द हेक्टिक एक्टिविटी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो कामयाबी से हो गई है। चलें जी, माशाल्लाह। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस टाइम जो हमारा मीडिया का एक रोल है और उसके साथ फिर हम अपने इस्लाम को भी देखें, उनका जो नुक्ता नज़र है, क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, मीडिया एक तो मीडिया है जो हमारा इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट का मीडिया है और दूसरी तरफ मीडिया है जो जिसका ताल्लुक वेस्टर्न वर्ल्ड या डेवलप वर्ल्ड के साथ है। दोनों मीडियाज़ के एजेंडाज में फ़र्क है, दोनों मीडियाज़ की वर्किंग में फ़र्क है, एक्सपोजर में, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग में फ़र्क है। अब मीडिया की वर्किंग को समझने के लिए हमें पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मैस मीडिया इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। यानी कोई मीडिया जो है, मीडिया आउटलेट या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रिंट से हो, इलेक्ट्रॉनिक से हो, वो किसी वैक्यूम के अंदर ऑपरेट नहीं करती। रियासत का सियासी, माशी, माशरती और जो कल्चरल लैंडस्केप है वो मीडिया पर बराह रास्त असरात मरतब करते हैं। तो एक मीडिया एजेंडा है और एक पब्लिक एजेंडा है और एक एलीट एजेंडा है। अब पब्लिक जो एजेंडा है, मीडिया उसको उस तरीके से कवरेज नहीं देता है जैसे उसको दी जानी चाहिए। पब्लिक एजेंडा से मुराद है कि वो मामलात, वो एक्टिविटीज़, the sphere of the life, those have direct impact on the life of common man. एक आम आदमी क्या चाहता है? आम आदमी को रोजगार चाहिए, आम आदमी को सेहत की बेहतर सहूलियात चाहिए, आम आदमी को एक हाइजीन के हिसाब से एक बेटर इन्वायरमेंट चाहिए, एक बेटर इकोसिस्टम चाहिए। आप अगर किसी भी चैनल के न्यूज़ बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस को देखें, आप किसी अखबार के फ्रंट पेज को देखें, उसमें ज़्यादातर पॉलिटिकल न्यूज़ आपको नज़र आती है। ठीक है, अब पॉलिटिक्स जब प्रिवेल करती है तो उस पर पब्लिक अफेयर जो है ना वो माइनस हो जाते हैं। फिर दूसरा ये है कि जो यानी दैट्स रिफ्लेक्ट कि मीडिया पब्लिक एजेंडा को उतनी अहमियत नहीं देता है जितना कि मीडिया अपना एजेंडा सेट करता है। अब मीडिया का एजेंडा कौन सेट करता है? मे भी मीडिया के मालकान मीडिया का एजेंडा सेट कर रहे हैं, गेट कीपर्स सेट कर रहे हैं, या
پولیٹیکل پارٹیز یا کارپوریٹ سیکٹر وہ میڈیا کے ایجنڈے کو سیٹ کرتا ہے. ابھی پاکستانی جو میڈیا ہے نا ایٹ دا گریٹر ایکسٹینٹ وہ ڈیوائڈڈ ہے پولیٹیکل پارٹی اے اور پولیٹیکل پارٹی بی کے ساتھ میں. تو اس کی وجہ سے جب میڈیا بائسڈ ہو جاتا ہے نا تو اس طرح کے سماج میں ہیر سے اور پروپیگنڈا پہ مبنی خبریں بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں. تو انفارچونیٹلی یہ جو آج کی جو ایج ہے یہ ڈیجیٹل ایج ہے. آئی یوز ٹو کال اٹس این ایج آف CMC, دا کمپیوٹر میڈیٹڈ کمیونیکیشن ایج. ابھی وی ہیو بین بمبارڈیڈ ود دا پلینٹی آف انفارمیشن. اب سوال یہ ہے کہ جو انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے وہ کتنی اوتھینٹک ہے, کتنی ویریفائڈ ہے, ٹھیک ہے, سورس کریڈیبل ہے یا نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک کرٹیکل پولیٹیکل سچویشن میں ہم لوگ پھنس چکے ہیں پاکستان. تو اب اس میں ٹو سم ایکسٹینٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو پاکستانی جو میڈیا ہے اس نے کچھ اپنے کوڈ آف ایتھکس ضرور بنائے اور کوڈ آف ایتھکس کو ٹو سم ایکسٹینٹ فالو بھی کیے ٹو بی کرٹیکل آف دا پاکستانی میڈیا نا. ابھی اس طریقے سے آپ لوگ لائیو کوریج نہیں دکھاتے ہیں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کی جو کسی زمانے میں لائیو ہوتی تھی چیزیں. ابھی سوشل میڈیا کو ہم دیکھیں تو وہاں پر تو سوشل میڈیا دیکھو نا, سوشل میڈیا پرائمریلی جو ہے نا وہ ریگولیٹ نہیں ہو رہا ہے. مطلب یہ سوشل میڈیا سے مراد یہ ہے کہ آپ جیسے آپ آسمان نورین حسن ملک یا میں یہاں پر بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے نا, دیر از نو ڈگری ٹو بی سرٹیفائڈ ان میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن. سٹیزن جرنلزم کا زمانہ ہے, آپ کے پاس موبائل فون موجود ہے, موبائل فون سے ملٹی پرپز ہم کام لے رہے ہیں. آپ امیج کیپچر کریں, اس امیج کو اپلوڈ کر دیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں آپ کامنٹری بھی کر دیں. تو انفارچونیٹلی 24.5 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, تو 24.5 کروڑ میں سے میجورٹی لوگ دے آر دا پولیٹیکل اینیمل. تو وہ پھر سوشل میڈیا کو ہم لوگ جس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں نا, دیٹس دا بگ کوسچن مارک از دیئر. اور پھر ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں جو مجھے لگتا ہے نا اس پورے پاکستان کے سینیریو میں نا پولیٹیکل پارٹیز پہلے نمبر پر آ گئی, ملک کہیں پر کھو گیا ہے, ٹھیک ہے نا. جو ملک کی انٹیگریٹی ہے, ملک کی جو سالیڈیرٹی ہے وہ ہم کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں. ابھی آرگومنٹ اور کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے سپورٹر اپنے جسے بولتے ہیں نا پرسنالٹی کلٹ, مطلب جو لیڈرشپ ہے نا اس لیڈرشپ کی لوگ ورشپ کر رہے ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہو, مطلب وداؤٹ ٹیکنگ مینشننگ دیئر نیم. I think it's too dangerous for a country like پاکستان. کیونکہ پاکستان ایک آسان ملک نہیں ہے گورن کرنے کے حساب سے. پاکستان ملٹی ایتھنک ہے, پھر یہاں پر ملٹی کلچرل ملک ہے یہ, اور مسائل اتنے زیادہ ہیں پاکستان کے, اس کو گورن کرنا اٹس ناٹ این ایزیئر تھنگ نا. اور پھر آبادی آپ دیکھ لیں 24.5 کروڑ ہو چکی ہے اور ابھی بھی لوگ سینسس سے مطمئن نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی ہمیں صحیح کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا ہے. تو اللہ کے بندو کہاں لے کر جاؤ گے اس ملک کو نا. فار می دا بگیسٹ پرابلم کرپشن سے بڑا مسئلہ نا پاکستان کا جو پاپولیشن ایکسپلوژن ہے نا, یہ یاد رکھیں اگلے 25 سے 30 سالوں میں یہ ملک گورنیبل نہیں رہے گا جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے. اور یہاں پر پھر میڈیا کا رول بنتا ہے کہ میڈیا اور کمیونیکیشن چینلز اور سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا اور تھرو انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہمیں اپنی قوم کو یہ ریئلائز کروانا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو مینج کرنا ہے, یہاں پر گڈ گورننس لے کر آنی ہے, باقی سارے فیکٹرز کے علاوہ آبادی کو کنٹرول کرنا ہوگا. اگر ویسٹرن ورلڈ اگر آج ڈیولپ ہے نا, اس کی سب سے بڑی وجہ ہے آج سے 70-80 سال پہلے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے اپنی جو انہوں نے ایک بالکل روڈ میپ بنایا تھا, وہ روڈ میپ یہ بھی تھا کہ وہ اپنی آبادی کو کنٹرول کریں گے. تو آپ دیکھ لیں یورپ کے جو موسٹلی جو سٹی ہیں ان کی آبادی 3 سے 5 لاکھ کے درمیان ہے. تو آپ یہ دیکھیں ہمارا تو گروتھ ریٹ اتنا ہے, دن بدن اس میں ترقی کر رہے ہیں. اس میں ایک میں آپ کو دے دوں بڑا انٹرسٹنگ جو ہے نا, پاکستان جو ہے اگلے 50 سالوں میں دنیا کے ٹاپ 3 کنٹریز میں آ جائے گا the next 50 years, جو ایکسپیکٹڈ ہماری گروتھ ریٹ ہے. مطلب ہم صرف 2 ممالک ہیں جن کو کبھی بیٹ نہیں کر پائیں گے, ایک انڈیا اور چائنا. ابھی ہم لوگ آ گئے ہیں ٹاپ 6 نمبر پر آ گئے ہیں, 6 سے شاید 5ویں میں جانے والے ہیں. ہم نے یونائٹڈ اسٹیٹ کو, انڈونیزیا کو اور اس کے بعد رشیا کو, ان تینوں کو بیٹ کرنا ہے اگلے 50 ایئرس کے اندر نا. اور یہ جس ریشو سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, ہم بنگلہ دیش سے آگے جا چکے ہیں, اور اس کے بعد انڈونیزیا جو ہے نا اس کو پاکستان نے بیٹ کرنا, پاکستان ول بیکم دا لارجسٹ مسلم کنٹری. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. آبادی کو
آبادی آپ سمجھیں بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے یہ اٹس ناٹ این ایزی ایشو جس پہ میڈیا زیادہ بات نہیں کرتا, ہم کرپشن پہ زیادہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اصل میں سر ہاٹ ایشوز جو چل رہے ہوتے ہیں لوگ اسی پہ زیادہ بات کرتے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں ایک ٹرینڈ جو چل گیا ہے نا, وہ لوگ سارے اسی ٹرینڈ پہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ریزن کیا ہے. دیکھیں جس معاشرے میں شرح خواندگی کم ہوگی نا, وہ اس معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہوگا, وہاں پر نا وہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی بن جائے گی. ہمارے یہاں بڑھتی ہوئی آبادی کی جو سب سے میجر ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ویمن امپاورمنٹ پہ یقین نہیں ہے, ڈگنیٹی آف ویمن پہ ہمارا یقین نہیں ہے. ہم عورت کو آج بھی لائبلٹی اور ذمہ داری سمجھتے ہیں. جس کی ہاں ابھی بھی بیٹی پیدا ہو جائے نا, لوگ کہہ تو دیتے ہیں خوشی ہوئی ہے, پر وہ آپ کو جینوئن خوشی محسوس نہیں ہوتی کہ واقعی خوشی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ مطلب جو خواتین کے جو ڈیو رائٹس ہیں وہ ان کو نہیں دیں گے, اور پاکستان کی 50% آبادی پاکستان کی سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ میں اپنا رول ادا نہیں کرتی ہے نا, تو آپ سمجھیں کہ 25 کروڑ میں سے 12.5 کروڑ جو ہے تو ابھی لائبلٹی ہیں. اور ہماری آبادی بڑھنے کی جو میجر ریزن ہے نا, کہ میں سوشیولوجی کا بڑا ہمبل اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں, لوگوں کی ڈیزائر ٹو ہیو دا میل چائلڈ. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جنریشن چلے, اور وہ جنریشن ہم لنک کرتے ہیں میل کے ساتھ. اور جیسے آج آپ نے جمعے کی بات کی, آپ نے کہا کہ آج ہمیں درود و سلام پڑھنا چاہیے, ہمیں ضرور درود و سلام پڑھنا چاہیے, بٹ وی آلسو لرن فرام دا لائف آف پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے, وہ ان کی جو صاحبزادی جو دنیا کی عظیم ترین خاتون ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ذریعے چلی ہے. آپ کی نرینہ اولاد سروائیو نہیں کر پائی تھی. تو ہمیں یہی سے سیکھنا چاہیے کہ جو پیغمبر اسلام ہے, بیٹیوں کا ایک مقام ہے, اور پھر اس کے بعد پھر ہم خیر ان چیزوں پہ تو ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. ویسٹ نے جو ترقی کی ہے نا, اس کی وجہ ویمن امپاورمنٹ ہے. انہوں نے اپنی عورت کو بااختیار بنایا ہے. جب تک ہم پاکستانی سماج میں عورت کو اس کا ڈیو مقام نہیں دیں گے تو اس وقت تک آپ کا سماج نہیں بدلے گا کسی بھی صورت. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اس پہ مزید بھی ہم بات کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ حسن سے بھی جانتے ہیں. حسن, اس ٹائم غیر کیونکہ کرائم کی شرح بھی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اس کے ساتھ ہی آپ کی جو بیٹ ہے اس سے ریلیٹڈ بات کریں گے کہ غیر قانونی پیٹرول یونٹس پر سول ڈیفنس کی جو کاروائیاں ہیں وہ کیا ہیں, اس کے حوالے سے بتائیے گا. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ کہ آپ نے بلایا, اور یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ آج میں سر کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں اسی شو میں, کہ جہاں سے میں سیکھ کر آیا ہوں, جن اساتذہ سے سیکھ کر آیا ہوں, جن کی بدولت مجھے یہ مقام ملے, آج میں انہی کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں. میں زیادہ گفتگو تو نہیں کر سکوں گا سر کے ہوتے ہوئے, لیکن کوشش کروں گا کہ ضرور کر سکوں. اسٹوڈنٹ بھی ساتھ اور سر بالکل ایسے ہی ہے, بالکل. تو اصل میں سول ڈیفنس ایک ایسے سمجھ لیں 360 اینگل پر ایک ادارہ ہے کہ یہ ہر جگہ پر جہاں پر ضرورت پڑتی ہے, آپ سمجھ لیں مین پاور کی, تو یہ سول ڈیفنس والے وہاں پر کاروائیاں کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں پی ایس ایل میں اگر ضرورت ہوتی ہے, یا کسی اور اسکواڈز میں جہاں پر ایسے سمجھ لیں مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے, سول ڈیفنس والے آتے ہیں. اب سول ڈیفنس کی بیسیکلی ورکنگ کیا ہے؟ سول ڈیفنس والوں کے انڈر یہ جتنے بھی پیٹرول پمپس آتے ہیں یہ ان کے انڈر آتے ہیں, ایل پی جیز کی شاپس آتی ہیں, ریفلنگ اسٹیشنز آتے ہیں, یہ تمام, یا جہاں پر آگ بجھانے والے آلات ہوتے ہیں وہاں پر یہ سول ڈیفنس والے کاروائیاں کرتے ہیں. اب یہ آپ ملتان میں دیکھیں جتنے بھی پیٹرول پمپس ہیں نا وہ تو قانونی ہیں, اس کے علاوہ ایک ایک جو یونٹ لگا ہوا ہوتا ہے کسی دکان میں, کسی گھر میں, یا کسی بھی ایسے چلتے روڈ پر, یہ سارے غیر قانونی ہیں. پیٹرول پمپس قانونی ہیں, اس کے علاوہ جتنے پیٹرول یونٹس ہوتے ہیں یہ سارے غیر قانونی ہیں. اب وہ آپ دیکھتے ہیں کہ گلی میں بھی لگا ہوا ہوتا ہے, محلے میں بھی لگا ہوا ہوتا ہے, کسی ایک چھوٹے پرانے قصبے میں بھی لگا ہوا ہوتا ہے. یہ غیر قانونی کیوں ہیں؟ غیر قانونی اس لیے کہ یہ سارے کے سارے انسانی صحت اور انسانی جان جو ہے یہ خطرے میں ہوتی ہے. آپ پیٹرول پمپس پر دیکھتے ہیں وہاں پر تو اسپیشل انہوں نے آگ بجھانے کے آلات رکھے ہوتے ہیں, یا ایک دکان میں ان کے پاس ایک ایسا آلہ بھی نہیں ہوتا, کوئی ایسے آلات نہیں ہوتے, آگ لگ جائے اللہ نہ کرے وہ موقع پر بجھا سکیں. تو یہ پچھلے 3-4 دنوں میں ڈی سی ملتان نے کافی زیادہ سختی کی ہے, اور اے سی ملتان کی سربراہی میں سول ڈیفنس نے کاروائیاں کی ہیں, اور پچھلے 3 دنوں میں تقریباً 30 سے زیادہ مقدمات درج کیے ہیں, 30 سے زیادہ یونٹس کو انہوں نے سیل کیا ہے, اور اس کے بعد ایف آئی آرز کر کے وہ مکمل انہوں نے بین کر دیا ہے کہ آئندہ کے بعد یہاں پر کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ مزید بھی ہم بات کرتے ہیں. ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی, اور اس کے ساتھ ساتھ حسن آپ سے یہ بھی جانیں گے, اس ٹائم پولیس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ پولیس کریکٹر جو سرٹیفکیٹ ہے وہ کیا ہے اور یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے؟
पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी भी बंदे ने गवर्नमेंट जॉब करनी है, अब तो बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा है कि वो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आपका करेक्टर किस तरह से है। और जो अगर किसी बंदे का किसी FIR में नाम है, नामजद है और किसी भी केस में वो नामजद है, तो देखा जाता है केस की इंटेंसिटी क्या है। अगर तो केस की इंटेंसिटी बहुत हाई लेवल की है तो उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। उसके साथ दूसरे नंबर पर आप आ जाएं कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, ये इन्होंने जाना हो आउट ऑफ कंट्री पढ़ने के लिए, तो उसके लिए भी पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। अब पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आप देखें कि अगर किसी का नाम किसी भी मुकदमे में आ जाता है, वो जॉब नहीं कर सकेगा पूरी ज़िंदगी, उसके साथ वो पूरी ज़िंदगी आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकेगा। ये जितने लोग तोड़ फोड़ में मुलविस थे या जितने भी लोग एहतजाज में मुलविस थे, वो उन तमाम लोगों को IG पंजाब की हिदायत पर और उनके अहकामात के मुताबिक उन तमाम लोगों के करेक्टर सर्टिफिकेट में वो तमाम चीज़ें दर्ज की जाएंगी जो कि उन्होंने काम किए हैं। और उन तमाम लोगों पर कौन सी दफात लग रही हैं? दहशतगर्दी की दफात लग रही हैं। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत उन तमाम लोगों के करेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा कि ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कामों में मुलविस थे। यानी पूरी जिंदगी वो ना ही गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, ना ही उसके साथ अगर किसी ने स्टूडेंट वीजे पर, स्टडी वीजे पर आउट ऑफ कंट्री जाना है तो आउट ऑफ कोई भी इस तरह की भी एक्टिविटी जो है उनकी नहीं हो कोई भी ऐसा अमल जो कि आपके पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट में आ जाए कि ये बंदा चोरी में मुलविस था, डकैती में मुलविस था, रॉबरी में मुलविस था, किसी ऐसे जुल्म में मुलविस था, तो पूरी जिंदगी ना ही वो गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, ना ही आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं। इसीलिए जितने लोग अब गिरफ्तार हो रहे हैं, वो चाहे स्टूडेंट्स हैं, वो जिस उम्र के लोग हैं, तो वो सिंपल उनके खिलाफ जो एक्शन किया जा रहा है, पहला तो एक्शन ये किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके बाद उन्हें डायरेक्ट जेल मुंतकिल किया जा रहा है। उनकी मुकम्मल प्रोफाइल तैयार करके और उनके खिलाफ जो एक बेहतरीन ऐसे समझ लें इम्प्लीमेंट किया जा रहा है काम, वो ये किया जा रहा है कि उन तमाम लोगों को पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट में डाला जाएगा कि जी ये लोग एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत दहशतगर्दी। ठीक है, इस पे मजीद भी हम बात करते हैं। सर, जिस तरह हम मीडिया के किरदार पे बात कर रहे हैं, साथ साथ जिस तरह हम अगर आपकी, क्योंकि आप लोग बाहर भी गए, आपने बाहर की, आपके उस पर भी है, रिसर्च भी है, अभी आप क्या देखते हैं हमारे जो बाहर के ममालिक में हमारे मुसलमानों को जिस नज़र से देखा जाता है और जो बातें की जाती हैं, जो हमारा एक इमेज है वहाँ पर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसको ना दो डायमेंशंस में हम इसको चेक कर सकते हैं। जो हमारा इमेज है ना, पार्शली हम खुद जिम्मेदार हैं, और दूसरी तरफ वेस्टर्न मीडिया जो है, वेस्टर्न मीडिया ने जो हमारा इमेज पोर्ट्रे किया ना मुसलमानों का, वो इमेज है कि मुसलमान जो है ना इरेशनल हैं, इलॉजिकल हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, सेंटिमेंटल हैं, ठीक है, निगोसिएशन पे बिलीव नहीं करते, एक्सट्रीमिस्ट हैं, मिलिटेंट हैं, और डायलॉग की बजाय बज़ोर ताकत अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो उसमें फिर ये सारी सिचुएशन बनी किस तरीके से? ये सिचुएशन बनी है स्पेशली जब 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया ना, तो वेस्टर्न मीडिया ने अपना अगला टारगेट बनाया मुस्लिम वर्ल्ड को ना। हाँ। तो उसकी वजह से आप देखें, जब पिछले 30 सालों में जहां पर भी ये कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट में एक फरीक मुसलमान जरूर है। आप लेबनान को देखें, सीरिया को देखें, अफगानिस्तान को, इराक को, हाँ, ठीक है, तो देन फिर ये पाकिस्तान में वॉर ऑन टेरर की बात की सूरत हाल देख लें, तो एक फरीक जरूर मुसलमान है। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ ना जो शिद्दत पसंदी आई है जिहाद के नाम पर, उसकी वजह से जो हमारे इमेजेस जाते हैं दुनिया के अंदर ना, अगर आप किसी का सर कलम करेंगे, पीछे आपने कलमा तैयबा का बैनर लगाया होगा, हाँ, और कुरान की आयतें तिलावत की जा रही होंगी, तो वेस्ट के जो लोग हैं वो डेफिनेटली उनको सर्टन खदशात बनते हैं। तो वेस्टर्न मीडिया ने क्या किया है, वो इमेजेस उठाए हैं जो अलकायदा के थे, जो तालिबान के थे, जो आईएसएस के थे, वो इमेजेस जब चलते हैं CNN पर, फॉक्स पर, DW पर, तो फिर वो लोग समझते हैं कि सारे जो मुसलमान हैं दुनिया के अंदर ना, हाँ, वो नेगेटिव हैं। हाँ। यानी इस्लाम को उन्होंने रिलेट किया है फंडामेंटलिज्म के साथ, फंडामेंटलिज्म को उन्होंने रिलेट किया है एक्सट्रीमिज्म के साथ, और एक्सट्रीमिज्म की बाय प्रोडक्ट बोली है उन्होंने टेररिज्म। तो आप देख लें कि बुनियाद परस्ती, शिद्दत पसंदी और फिर दहशतगर्दी। तो दुनिया बाय एंड लार्ज ना मुसलमानों को लेती है एज ए मिलिटेंट एक्सट्रीमिस्ट के। इसमें मैं एक वाकया कोट कर दूंगा कि वेस्टर्न मीडिया का कितना इम्पैक्ट है माइंड ओपिनियन बनाने में वेस्टर्न लोगों की ना।
आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम, ये मैंने पहले भी कई बार वाकया कोट किया, लेकिन आपके चैनल में पहली बार कोट कर देता हूँ। मैं लंदन से ना पेरिस जा रहा था ट्रेन पर, सही। तो EU का कप हो रहा था, सॉकर का, तो आई वॉज ओनली ब्राउन पर्सन इन दैट ट्रेन। तो अब उस ट्रेन में यानी आप देखें कि इस्लामोफोबिया की वजह से इतना फियर फैक्टर, इतना खौफजदा है। तो एक यंगस्टर आया मेरे पास ना, ही स्कैन्ड माय बॉडी विद टचिंग, और कहता है गाइस गुड न्यूज, ही हैज नो जैकेट। अच्छा, दैट वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट इन माय लाइफ कि भाई आप लोग मतलब मुसलमानों के बारे में ये कि यानी कि इसके पास कोई खुद की जैकेट नहीं है, ये खुद कुछ हमलावर नहीं है, ये सेफ। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि वहाँ का जो एक आम आदमी है वो मुसलमानों को देखता है थ्रू BBC के, थ्रू CNN के, जैसे उनके इमेजेस बन गए। अभी मेरे प्रोफेसर, हमने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई है बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में, तो UK से 2 प्रोफेसर्स ने हमारी यूनिवर्सिटी विजिट की है, प्रोफेसर स्टुअर्ट एलन और डॉक्टर सिंथिया कार्टर ने। तो बहुत से स्टूडेंट ने उनसे ये सवाल किया, आपने मुल्तान को कैसा पाया, हम लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं या नहीं है। तो जो इमेज उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया से परसीव किया था, मुल्तान उनको इंटायरली डिफरेंट लगा है। उनको यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, हम्बल्ड है। तो एक मीडिया की नज़र है और दूसरा आपका पर्सनल एक्सपोजर है। हाँ, बिल्कुल तो ऐसे ही। हमें सबसे बड़ा मसला फिर एक और जो रीजन है, जैसे मैंने कहा है कि कुछ कसूर मीडिया का, कुछ हमारा अपना कसूर है। हमारा अपना क्या कसूर है मैं बता देता हूँ। बिल्कुल, एक कॉल भी हम साथ में ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रही हैं? मैं समझ बात कर रही हूँ, मैं मुल्तान से। जी क्या कहना चाहेंगी? मैं कैसे बात करना चाहूँगी? जी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी सर। अल्लाह का शुक्र जी। सर मैंने आपसे एक छोटा क्वेश्चन पूछना है कि मीडिया का जो किरदार है ना वो आज के दौर में बहुत मंफी जा रहा है, ठीक है। हम इस्लाम को तो मीडिया के साथ कर ही नहीं सकते ना, इस्लाम अपनी जगह, लेकिन मीडिया तो बहुत से ना मंफी फैल देते हैं इस्लाम के बारे में। हम क्या कह सकते हैं? और आजकल की जो यंग नस्ल है ना वो इस तरफ से जाने की, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाती, वो लोग हमेशा नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, आप बताएंगे? अच्छा, ये बात कर रही है मीडिया की नेगेटिविटी की, कि मीडिया नेगेटिव है मुसलमानों के इमेज के हिसाब से ना। अच्छा देखिए, इसमें ना हमने समझ लिया कि मीडिया सारे अमराज का इलाज मीडिया ने करना है। ये मीडिया के साथ भी बड़ी ज्यादती है। देखिए, जो समाज में तब्दीली के डिफरेंट एजेंट्स हैं, अब वो जो डिफरेंट एजेंट्स हैं उसमें कुछ प्राइमरी है, कुछ सेकेंडरी हैं। मतलब आपके तालीमी इदारे, आपकी फैमिली, आपके मजहबी इदारे, आपकी पार्लिमान, आपके एग्जेक्टिव के दूसरे इदारे, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अब मुसलमानों का इमेज कैसे बेहतर हो सकता है, इस पर मैं आपको बता देता हूँ इमेज कैसे बेहतर होगा। आपको पता है पाकिस्तान की तकरीबन 10% से ज्यादा आबादी ओवरसीज है। अच्छा, इस पे लाजमी हम बात करेंगे। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही थी हमारी नेगेटिविटी पर, जो इस टाइम हमारे मीडिया के हवाले से। जी सर। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में कि मीडिया नेगेटिविटी को किस हद तक एलिमिनेट कर सकती है। देखिए, ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, जो आपके कॉलर ने भी सवाल किया था। जब हमारे लोग इमिग्रेंट होकर माइग्रेट कर जाते हैं, वेस्ट में सेटल हो जाते हैं, यूरोप में, नॉर्थ में, मतलब अमेरिका, कनाडा, UK, देन फ्रांस, जर्मनी में, हमारे स्पेन में काफ़ी मुसलमान रहते हैं, और पाकिस्तान के तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है ना ओवरसीज हैं। जी। जब हम उनकी सोसाइटी में जाते हैं, अपेरेंटली या एक्चुअली तो हम जाते हैं वहाँ पर इकोनॉमिक गेन्स के लिए, हमें डॉलर्स कमाने, पाउंड्स कमाने। जब उनके समाज में जाकर हम उनके कल्चर को अडॉप्ट नहीं करते हैं, हम वहाँ पर जाके लोगों को अपने फिरके की, अपने मजहब की तबलीग करना शुरू कर देते हैं। देखो, उनका माशरा है, उनकी वैल्यूज हैं, उनका सिस्टम है, तो उनको ये लगता है कि ये लोग हमारे पूरे सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वहाँ से नेगेटिविटी पैदा होती है। सही। देखिए, जो रिलीजन है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, रिलीजन इज एक्चुअली द प्राइवेट मैटर ऑफ इंडिविजुअल। हम सारे लोग मुसलमान के घराने में पैदा हुए बाय बर्थ, हमने कोई रिसर्च नहीं की, हम कोई कन्वर्ट नहीं हुए। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम मुसलमानों के साथ साथ दुनिया के जो बाकी मजाहिब हैं, उनको भी जीने का उतना ही राइट है। है। अगर हम तबलीग का हक मांगते हैं
تو باقی مذاہب کے لوگ بھی آپ سے یہی حق مانگیں گے کہ ہم پاکستان میں آ کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں. اور سر اسلام میں بھی دیکھیں تو یہ آپ کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ ہر کسی کو اپنے مذہب کے لیے آزادی ہے. بالکل ایسا نہیں, لا اکراہ فی الدین ہے کہ دین میں کوئی جبر اور کوئی مسلط نہیں ہے. دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے انسانیت ہے. وی نیڈ ٹو پروڈیوس گڈ ہیومن بینگ, اچھے انسان ہو. وہ اچھا انسان وہ جو ہارملیس ہو. اور حالانکہ حدیث نبی بھی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے باقی لوگ محفوظ ہیں. تو ہم دیکھیں ہم وائلنٹ ہو گئے. اب وائلنس میں صرف پبلک وائلنٹ نہیں ہے, ریاست بھی وائلنٹ ہے, ریاستی ادارے بھی وائلنٹ ہے. جب آپ اپنی عوام کو ایز اے سبجیکٹ ٹریٹ کریں گے, ان کو شہری نہیں سمجھیں گے, محکوم سمجھیں گے, اور آپ کے ملک میں ابھی بھی کلونیل ایج کے قوانین چل رہے ہیں. یہ جو آپ کا آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے یہ برٹش راج کی نشانی ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ اپنی عوام کو ایک پراپر رائٹس نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, اور جو عوام کی جو صحیح نمائندگی ہے, اگر صحیح نمائندگی آپ عوام کو نہیں دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہاں کوئی نہ کوئی ریئیکشن آئے گا. تو اس کی وجہ کیا ہے, ہم نے لوگوں کو لٹریٹ نہیں کیا. اس پاکستان کے لوگ جینونلی پڑھے لکھے نہیں ہیں, آپ نے ان کو سیاسی شعور نہیں دیا. اب یہ جو سیاست ہے نا پاکستان میں, سیاست پرائمریلی لنک ہے اشرافیہ کے ساتھ. آپ مجھے بتائیں کتنے پبلک سے لوگ جینونلی گراس روٹ سے لوگ ممبر پارلیمنٹ بنے, ممبر صوبائی اسمبلی بنے. ابھی آپ کی جو سیاست ہے وہ 3000 گھرانوں تک مقید ہے, اور یہ جنریشن ٹو جنریشن چل رہی ہے. وی آر ناٹ ایکسپیرینسنگ دا ڈیموکریسی. جمہوریت نہیں ہے یہاں پر. پاکستان میں ایک موروثی سیاست ہے, اور موروثی سیاست کی ہم سزا بھگت رہے ہیں. جمہوریت بہترین انتقام نہیں ہے, جمہوریت ہم سے انتقام لے رہی ہے پاکستانی سوسائٹی کے اندر. دیکھیں جب تک یہ 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اگر آپ پبلک کو اس کے رائٹس نہیں دیں گے تو سسٹم آپ کا بہتر ہونے والا نہیں ہے. اور میں نے پہلے بھی یہ کہا نا کہ اگر ہم صرف ویسٹرن میڈیا کو بلیم نہیں دے سکتے کہ ویسٹرن میڈیا ہماری نیگیٹو پکچر کر رہا ہے. جو ہمارا اپنا ایٹیٹیوڈ ہے, جو ہمارا اپنا بیہیویئر ہے, جب ہم ویسٹ میں چلے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ویسٹ کے لوگ زیادہ خوف زدہ ہیں. ابھی جب یہاں پر فارنرز آتے ہیں نا ملتان میں, تو وہ یہاں کے لوکل کلچر کو, یہاں کے لوکل لباس کو وہ ترجیح دیتے ہیں. آپ کو اسکارف میں نظر آئیں گی یورپین خواتین جو نا, تو ہمیں ان کے سماج میں جا کر ان کے کلچر, ان کی ویلیو سسٹم کو رسپیکٹ دینی چاہیے. ہم وہاں کی امیگریشن لینے کے لیے تیار ہیں, نیشنلٹی لیتے ہیں, وہاں کا پاسپورٹ لیتے ہیں. آپ اس کے مد مقابل آپ دیکھ لیں آپ کے مڈل ایسٹ کے ممالک, عرب جو ممالک ہیں وہ آپ کو نیشنلٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مسئلہ سیریا لیبنان میں ہوتا ہے, ہم پناہ کہاں لیتے ہیں, جرمنی میں. ہم پناہ لیتے ہیں فرانس میں جا کر نا. تو سارا قصور ویسٹ کا نہیں ہے, کچھ قصور ہمارا اپنا بھی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کی کالر کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میڈیا صرف نیگیٹو نہیں ہے. میڈیا کے متعلق ایک میں لائن بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی کالر کو اندازہ ہو جائے, وہ انڈرسٹینڈ بھی کر سکے. میڈیا پرائمریلی ری انفورس آر پری ایگزسٹنگ تھاٹس. آسان اردو یہ ہے کہ میڈیا آپ کے پہلے سے موجود خیالات کو تقویت بخشتا ہے. اگر آپ اینٹی فیمنسٹ ہیں تو آپ وہی کانٹینٹ میڈیا پہ سلیکٹ کریں گے جو اینٹی فیمنسٹ ہوگا. اگر آپ لبرل ہیں تو میڈیا آپ کو مزید لبرل بنا دے گا. ٹھیک ہے, تو جو انسان نے آپ کا جو برین ہے نا, تو برین سے آپ کو پازیٹیو وائبس کا آنا ضروری ہے. بالکل ایسے ہی, خود بھی پازیٹیو رہنا بہت ضروری ہے. سر بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. حسن ملک آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پر, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سید ذیشان اختر صاحب موجود ہے, اور اسلامی اسکالر بھی ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں ہمارے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہماری دوسری گیسٹ ہیں وہ ہیں جی ہیرا سلمان, ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعت خواہیں بہت اچھی. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور سب جانتے ہی ہیں کہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں یہ ٹاپر بھی رہیں, اور انہوں نے نعت کمپٹیشن جو ہے وہ ون بھی کیا. تو ہم نے سوچا کہ ہیرا کو اپنے شو میں لازمی بلایا جائے, کیونکہ ٹرانسمیشن میں تو آپ آتی ہی رہتی ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. ہاں, اور اس کے ساتھ ان کو عمرے کی بھی بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ سے آپ نے عمرہ بھی کیا, تو اس کے لیے بہت بہت زیادہ مبارک. اچھا جی, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں عدم برداشت پر, کیونکہ ہم اس ٹائم بات کریں گے ہمارے معاشرے میں یہ چیز جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. صبر جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. میں سمجھتی ہوں کہ سید صاحب جو ہیں وہ زیادہ اس پہ بات کریں گے. عدم برداشت کے حوالے سے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پہلے تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو معاشرہ ہے ظاہر ہے وہ انسانوں سے بنتا ہے. جس طرح معاشرے کی ہم یہ ڈیفینیشن بھی کر سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے پھولوں کا گلدستہ بنتا ہے, مختلف رنگ کے پھول ہوتے ہیں, اسی طرح جو معاشرہ ہے وہ انسانوں سے وجود میں آتا ہے, لیکن جو مختلف آپ کہہ لیے مختلف النسل ہیں, مختلف المذاہب ہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ, ان کا بیہیویئر, ان کی گرومنگ ڈفرینٹ ہے. تو جو ایک خوبصورت معاشرہ ہے اس کی پکچر یہ ہے کہ نیشنل ہارمنی ہو, آپس میں تعلقات اچھے ہوں. اور اس وقت جو معاشرے کے اندر عدم برداشت جیسے آپ کہیں گے یہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے چند اسباب ہیں. معاشرے کے اندر جب عدل و انصاف نہیں ہوگا اور لوگوں کی حق تلفی کی جائے گی, معاشرتی مسائل بہت زیادہ ہوں گے, ظاہر ہے کہ اس سے فرسٹریشن ہوگی اور انسان جو ہے وہ اپنے غصے کے اوپر قابو نہیں پائے گا, اور پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پورے کے پورے خاندان اور انسان جو بھی سڑک پہ بھی نکلے ہوں تو ادھر بھی عدم برداشت ہے. یعنی سگنل پہ بھی آپ کھڑے ہوں تو ہر ایک کو جلدی ہے نکلنے کی, اور ہلکا سا اگر کسی کی بائک کسی کی گاڑی سے ٹچ ہو گئی تو وہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اس کے اندر مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو اس وقت ٹینشنز ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, اس کی وجہ سے یہ عدم برداشت کا ایک رویہ پورا جنریٹ کر گیا, پوری جنریشن کے اندر ہے, ایون انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی ہے. یعنی اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز میں کہیں, سیاسی طور پہ کہیں, مذہبی طور پر کہیں, سماجی طور پر کہیں, تو یہ رویے اس طرح سے جنم لیے کہ ایک دوسرے کو اب سننے کی ہمیں عادت نہیں ہے, ایک دوسرے کو سپیس دینے کی عادت نہیں ہے, ایک دوسرے کے خیالات سے ہم اگر متفق نہیں ہیں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہو گیا کہ ہم اس کو بالکل سننے کے بعد اس کو تسلیم بھی نہیں کرنا چاہتے اور اپنی ڈومیننسی چاہتے ہیں کہ نہیں میں درست ہوں, میں رائٹ ہوں. ظاہر ہے اس کی وجہ سے یہ پورا ایک ماحول کریٹ ہو گیا, اور یہ گھر سے شروع ہو کر ہمارے اب معاشرے کے اندر ہر جگہ موجود ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا پھر کیونکہ ہم معاشرتی برائیاں دن بدن ہماری بڑھتی جا رہی ہیں, جس سے عدم برداشت ہے, تو اس کے ساتھ پھر ہمارے ہاں جیلسی بھی ہے, حسد بھی ہے, اور اس سے ریلیٹڈ وہ ساری گھوم پھر کے اسی ایک ہی دائرے میں جو ہے وہ گھوم رہی ہیں. درست بات ہے. لیکن اس کے مقابلے کے اندر جیسے آج آپ نے ٹاپک بھی بہت اچھا لیا ہے, اس وقت جو پورا معاشرے کی پکچر ہے وہ بھی ہمیں یہی پیش کر رہی ہے. تو اس تناظر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہرحال واپس اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہوگا جہاں سے ہمیں روشنی ملی ہے. بالکل ایسی ہے. یعنی نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ اتنی کمپریہنسو ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں یہ کہہ دیا اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے کہہ دی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں آپ کی حیات طیبہ کے اندر وہ ساری چیزیں سمیٹ دی کہ جس کو معاشرے کے اندر لوگوں نے جس کو ماڈل بنانا تھا, جس سے رہنمائی لینی تھی. تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ سارے واقعات ملتے ہیں. یعنی اس معاشرے کے اندر تو یہ عدم برداشت کس حد تک تھا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی جہاں پر انسان قتل ہو جاتے تھے کہ میرا گھوڑا جو ہے وہ پہلے پانی پیے گا اور تمہارا گھوڑا بعد میں پیے گا, یا کسی کا گھوڑا یا کسی کا جانور کسی کے کھیتوں میں چلا گیا, وہ اس کی بنیاد کے اوپر قبیلے کے قبیلے تلواریں لے کر ایک دوسرے کے آمنے سفارہ ہو جاتے تھے, اور پھر صدیوں یعنی سینکڑوں سال اس کے اوپر لڑائی چلتی تھی ایک چھوٹی سی بات کے اوپر. یعنی اس عدم برداشت کے معاشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیارے رب کی طرف سے آئی ہوئی تعلیمات اور دین اسلام کے مطابق جب کام کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورا معاشرہ تبدیل ہو گیا. تو ہمیں رہنمائی تو وہیں سے لینی ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی کے ذریعے ہم اس آفت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں, ورنہ تو پھر ہم اسی کی گرد ہی گھومتے رہیں گے اور دن بدن جو ہے وہ اسی کا شکار ہوتے جائیں گے. ظاہر بات ہے. ہاں بالکل. اچھا یہ بتائیں, عمرہ کے حوالے سے تھوڑی سی آپ سے بات کروں گی, کیسا سفر رہا؟ جی ماشاءاللہ بہت یادگار, زندگی کا پہلا عمرہ میں نے ادا کیا, تو جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ میں بتا نہیں سکتی کہ میں واپس بھی آ گئی ہوں. مجھے آئے ہوئے 4 دن ہوئے ہیں, لیکن میں جب سوتی ہوں تو رات کو خواب میں بھی وہی زیادتیں نظر آتی ہیں ماشاءاللہ. تو میں سب سے پہلے تو آج روہی کے پلیٹ فارم سے جس شخصیت کے بارے میں شکر گزار ہوں, شکر کرنا چاہوں گی. بہت اچھی ایک لیڈی ہیں جو کہ یو کے سے ان کا تعلق ہے, پاکستان میں دین کو بڑا فروغ دے رہی ہیں محفل میلاد کی صورت میں. تو وہاں پر لاکھوں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے لیڈیز کا, جس کے اندر محفل میلاد ہوتی ہے, ذکر رسول ہوتا ہے, ذکر و اذکار ہوتا ہے.
تو وہاں پر بہت سارے 600 تقریباً گیدرنگ تھی 700 لیڈیز کی، جس میں رینڈم میرا اناؤنس ہوا، اور میں جو یو کے میں جو وہ لیڈی رہتی ہیں ان کا نام بہت ہی میں پیار محبت سے لینا چاہوں گی، کیونکہ وہ پیار محبت کے لائق ہیں، مسز مشال فرام یو کے، جن کا میں بےحد شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلے سے مجھے وہاں پر اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی. تہہ دل سے میں مشکور ہوں ان کی. مجھے نہیں، میرے ساتھ اور بھی نعت خواں تھیں، میری جو دوست ہیں نعت خواں فیلڈ میں، انہوں نے اللہ نے انہیں توفیق دی کہ 4 خواتین کو، 4 نعت خواہوں کو عمرے پر بھیجا گاہے بگاہے. تو ہم دل سے ان کا مشکور ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی توفیقات میں اسی طرح ڈھیر و ڈھیر اضافہ کرے اور ان کی اولاد کو نیک و صالح بنائے، کیونکہ مال تو دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، لیکن وہ وقت کسی اور طرح سے کر رہے ہیں. لیکن یہ دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، دین کو فروغ دینے کے لیے جس طرح اپنا مال لوگوں میں بانٹ رہی ہیں، راشن پتہ نہیں کیا کچھ لوگوں کی مدد کرتی ہیں. وہی بات آ جاتی ہے نا کہ اچھا جب آپ یہ بھی اللہ کا ایک بلاوا ہوتا ہے، وسیلہ بس اللہ بنا دیتا ہے، لیکن اللہ نے کسی نیک ہی انسان کو چنتا ہے. اس لیے بالکل. تو میں آج اس پلیٹ فارم سے ان کی بےحد شکر گزار ہوں. اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اسی طرح ڈھیر و ڈھیر اضافہ فرمائے. بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی، بات ہو رہی ہے ہماری برداشت کے حوالے سے. سر ویسے برداشت کیسے پیدا کریں؟ یہ سب سے بڑی بات آتی ہے کہ ہم لوگ کہہ تو دیتے ہیں لیکن برداشت اس طریقے سے ہمارے ہاں ہے نہیں. اس کے اسباب پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن جو برداشت ہے نا، پھر ہمیں ماڈل تو وہی سے ملے گا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری کی، اس کا ترجمہ ہے جی کہ تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. بالکل. وہ لکھنے والوں نے بھی کہا ہے، اور جو اس ماہر نفسیات ہیں، کہ اگر اسی ایک حدیث پر عمل کر لیں تو آپ کا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. یعنی انسان اپنے لیے تو کوئی بری چیز پسند نہیں کرتا، تو جب وہ اسی پیمانے پر پرکھے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر معاشرہ ٹھیک ہوگا، عدم برداشت کا مسئلہ ختم ہوگا. دوسرا جو ہم اس پر بات کر سکتے ہیں، اللہ نے رہنمائی بھی دی ہے. یعنی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کے اندر کام کیا تو اس میں ہمیں بہت سی مثالیں ہم بچپن سے پڑھتے ہیں نا جی. ایک بڑھیا ہے، وہ راستے کے اندر آپ کے کانٹے بچھایا کرتی تھی، کوڑا کرکٹ بچھایا کرتی تھی راستے کے اندر، اور آپ گزرتے تھے، ظاہر آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتی تھی، لیکن اس کے مقابلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا کہ آپ نے صبر کیا، آپ نے اس کو ایذا نہیں پہنچائی. اور پھر کیا خبر آئی کہ ایک دن جب گزرے تو وہاں سے کوڑا کرکٹ اور وہ کانٹے راستے میں نہیں تھے، تو پوچھا بھی وہ کیوں نہیں ہے، تو کہا گیا کہ جو بوڑھی خاتون تھی وہ بیمار ہو گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احباب کے ساتھ اس کے حجرے میں یا اس کے کمرے میں یا اس کے گھر تشریف لے گئے اس کی عیادت کرنے. تو وہ حیران رہ گئی کہ بھی آگے سے جو میں نے سلوک کیا تھا اور آگے سے مجھے جواب کیا ہے. بالکل. اس کے نتیجے میں روایات یہ بھی ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئی. تو ظاہر ہے کہ جو ہمارے پاس ماڈل آ رہا ہے، جو ہمارے پاس نمونہ ہے، وہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صبر جب تک ہم اپنے معاشرے میں لے کر نہیں آئیں گے، میانہ روی ہے، اسی طرح بردباری ہے. اس کیفیت کو اپنے اوپر یا اپنی اس صفت کو ہم اپنے ٹھیک نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ اگنور کرنا یا کسی کو معاف کر دینا، یعنی بہت سی احادیث میں رہنمائی ملتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو ہوں، جو مجھ سے کٹتا ہے میں اسے جڑتا ہوں، جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں. تو یہ ساری چیزیں اس معاشری اقدار اور معاشری روایات کو جنم دیتی ہیں کہ جس کے اندر ایک معاشرہ عدم برداشت کی کیفیت سے باہر نکل سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے ہاں یہ رواج دینا ہوگا، اس کے بارے میں بات کرنی ہوگی. اس میں ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہمیں یہ بھی ہے کہ جو جاہلیت ہے، کہہ لیں کہ ہم مذہب کی حقیقی تعلیمات سے ناآشنا ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر پھر ہم اپنے پرسیپشن کے اوپر چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. حالانکہ جو ہمیں اسوہ ملتا ہے، جو ہماری پوری تاریخ ملتی ہے کہ آپ کے حسن انتظام سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے کہہ لیجئے کہ لین دین کے ساتھ بھی لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں. بالکل. تو عدم برداشت جو ہے اس وقت پوری دنیا کا بھی مسئلہ ہے اور خاص طور پر ہمارے پاکستان کے معاشرے کا بھی مسئلہ ہے. اس وقت جتنی بھی آپ دیکھ لیے کہ مذہبی انارکی ہو، معاشری اپنا سیاسی پولیٹیکل دیکھ لیں، ابھی پچھلے دنوں کے اندر جو سارے معاملات ہو رہے ہیں، یعنی برداشت ہی نہیں ہے. برداشت ہی نہیں ہے. پھر ہم انہی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور نیگیٹو اوپینین کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ آپ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں اور ظاہر ہے اپنے معاشرے کا، اپنے وطن کا بھی نقصان کر رہے ہیں.
تو اس سے ہمیں حتی الامکان بچنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اور اس میں ایک نسخہ قرآن نے دائمی طور پر ہمیں دیا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا ہے کہ نیکی اور بدی کبھی یکساں نہیں ہو سکتی. بدی سے مراد یہ ہے کہ آپ کا بیہیویئر ایسا ہے کہ آپ کسی فرد کی تذلیل کرتے ہوں, کسی فرد کے نظریات یا خیالات کو آپ کو وقت نہ دیتے ہوں اور اسے سمجھتے ہوں کہ بھی اس کے پاس عقل نہیں ہے, علم تو میرے پاس ہے. یعنی اس طرح کے معاملے کے اندر تو رب نے فرمایا کہ جو بدی اور جو نیکی ہے وہ یکساں نہیں ہے. اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو یہ کہا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ بدی کرے تو تم جواب کے اندر اس سے بہتر سلوک کرو, آسان انداز سے سلوک کرو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو تمہارا دشمن بنا ہوگا, جو تمہیں ناپسند کرتا ہوگا, وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. اچھا, یہ پرسیپشن جو قرآن نے دی ہے یہ عملی طور پر ہمیں اس معاشرے کے اندر نظر بھی آئی ہے کہ جہاں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, باہم ایسے شیر و شکر ہوئے کہ پھر قرآن نے بھی اس کی مثال دی کہ مسلمانوں کی اس گروپ کی مثال ایسی ہے کہ جب یہ آپس میں ہوتے ہیں تو باہم شیر و شکر ہوتے ہیں, محبت کرنے والے ہوتے ہیں. ہاں, دشمنوں کے مقابلے میں یہ سخت ہوتے ہیں. اچھا, پھر ایک اور وصف ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ذاتی انتقام کسی سے نہیں لیا. بالکل, یہ بہت بڑی بات ہے. جی بالکل. لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہاں, اللہ کی حدود کو اگر کسی نے پامال کیا ہے, کسی حد کو, تو اس کے خلاف آپ نے ایکشن ضرور لیا ہے, ناپسند کیا ہے یا اس کا صدب آپ, لیکن کوئی ذاتی کسی نے انتقام وہ آپ نے نہیں لیا. اب یہ ایک بہت بڑا کریکٹر ہے آپ کی پرسنالٹی کا, جو معاشرے میں خود عدم تشدد کو اور یہ عدم برداشت کو ختم کرتا ہے. آپ سپیس دیتے ہیں کسی کو بھی, ٹھیک ہے آپ نے بات کی ہے, میرا آپ سے اختلاف ہے, کوئی بات نہیں, آپ کے اپنے نظریات ہیں, میرے اپنے, اور ہم ایک ساتھ چلیں, بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو رد بھی کریں, پھر دستوں گریباں بھی ہوں. آج کل ٹی وی ٹاک, ویسے تو ہم ٹی وی شو میں بیٹھے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں نا منظر, برداشت نہیں ہے نا, برداشت نہیں ہے. ہم اپنا نظریہ اور ہم اپنے خیالات بتا دیتے ہیں, پھر ہم اگلے کی سنتے نہیں. ہاں, اور پھر یہ شدت پسندی آ جاتی ہے مزاج کے اندر. اچھا, یہ مزاج کے اندر شدت پسندی پھر یہاں تک نہیں رہتی, پھر زندگی کے ہر دائرے کے اندر آتی ہے. گھر کے اندر بھی یہ مسئلہ آ جاتا ہے. یعنی آج ہمیں حقیقی اور سچی بات نہیں ہے کہ آج ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے کہ بچے والدین کی بات نہیں مانتے. والدین کو یہ شکوہ ہے, بچوں کو یہ شکوہ ہے کہ والدین ہماری نہیں سنتے. ہاں جی بالکل ایسے ہی. اب تو ہاں جی موسٹلی تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, یہ آپس میں ڈائلاگ کر کے بیٹھ کے اپنی اپنی سپیس دے کے دیکھیں, دین نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ بچوں کے حقوق ہیں, جہاں پر بڑوں کا ادب کرنا ہے وہاں بڑوں کو بھی حقوق بتایا گیا ہے کہ بچوں کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے علم میں چیزیں نہیں ہیں اور ہم سنی سنائی باتوں پہ اور اپنی روایات کے مطابق اپنی زندگی جب گزارتے ہیں تو زندگی میں پھر فساد آتا ہے, جو اس وقت ہم مشکل میں ہیں. پھر وہی بات آئے گی کہ پھر عدم برداشت تو پھر بڑھے گا جب ہم چیزوں کو سمجھیں گے نہیں. اور بہت سی مثالیں ہمیں حیات طیبہ سے ایسی ملتی ہیں, اس کے نتیجے کے اندر عدم برداشت ختم ہوا. اب ہمیں اس کے اسباب بھی ڈھونڈنے چاہیے کہ اس کے اسباب کیا ہیں, یہ عدم برداشت آتا کیوں ہے. جی, یعنی اس کو بھی اگر آج ہم تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر لیں, اس پر بھی بات کر لیں. یعنی عدم برداشت کے اندر ایک جو محققین نے یا جو اس کے ماہر نفسیات ہیں انہوں نے جو اس پر گفتگو کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ معاشرتی ناہمواری ہے ایک سبب. یعنی ایک معاشرہ ایسا ہے کہ جس کے اندر ایک فرد امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, ایک غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ جب کسی کو دیکھتا ہے کہ یہ وسائل کے اوپر قابض ہے اور مجھے یہ وسیلہ یا مجھے یہ چیزیں میسر نہیں ہیں, تو فرسٹریشن اور غصہ اس کی طبیعت کے اندر شامل ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح جو دوسرا سبب بنتا ہے وہ بے روزگاری ہے. تیسرا سبب اس کا مہنگائی ہے. یعنی ایک خاتون خانہ باہر نکلتی ہے, اپنے محدود وسائل کے ساتھ کوئی سامان خریدنا چاہتی ہے, لیکن اب وہ اس کی استطاعت سے باہر ہے, تو ظاہر ہے وہ غم و غصے کا بھی اظہار کرتی ہے کہ میں نہیں خرید سکتی, اس وقت مہنگائی ہے. اس سے بھی لوگ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں. اچھا, پھر بے انصافی ہے, اس سے بھی لوگ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں. یعنی ایک فرد ہے, وہ قابل ہے, کیپیبل ہے, پریزنٹیبل ہے, مینج کر سکتا ہے, وہ کسی جگہ جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے, لیکن اس کا حق مار دیا جاتا ہے. جو مقتدر فرد بیٹھا ہے وہ اقبا پر بھی کر لیتا ہے, وہ کسی اپنے رشتہ دار کو سیٹل کر دیتا ہے. تو اس سے پوری سوسائٹی کے اندر ایک اناد اور ایک غصے کی کیفیت آتی ہے. یہ سبب بن رہے ہیں آج کل ہمارے نا جی. اسی طرح ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب جابز آئی ہیں, لیٹ سے 100 جابز آئی ہیں, اب اپلائی کرنے والے 2000 3000 اپلیکیشنز ہیں. ہر فرد کی یہ خواہش ہے کہ مجھے جاب, اس کو پتا بھی ہے کہ یہ صرف 100 جابز ہیں. اچھا, وہ اس پر بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ابھی اگر کسی 100 کو مل گیا تو وہ اب مین مقصد نکالے گا, نہیں اس کی سفارش تھی, میں زیادہ کیپبل تھا, تو سیٹ ہی میری تھی, آنا ہی مجھے چاہیے تھا. اس سے ایک پھر غصے کی کیفیت آتی ہے, انسان جو ہے نا وہ نفرت کرنا شروع کرتا ہے. اسی طرح اگر ہم پولیٹیکل سیناریو میں چلے جائیں
تو سیاسی طور کے اوپر اگر کوئی کسی کو پسند کرتا ہے اس کو اس حد تک پسند کرتا ہے کہ اس کی کسی بات کو بھی وہ سننے کے لیے اس کے خلاف تیار نہیں ہوتا ہے. اچھا دلائل سے بھی بات ہم لوگ چلے جاتے ہیں نا، اگر دلائل سے بھی بات کریں تو اس کو بھی ڈینائی کرتا ہے. ہاں بالکل سر، اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جس طرح ہم بات کر رہے تھے اسباب کے حوالے سے عدم برداشت کے. اچھا سر، باقی اوور آل ہم دیکھیں معاشرے میں یہ چیزیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے عدم برداشت جو ہے وہ اس وجہ سے بھی بڑھ رہا ہے. صبر کے حوالے سے آپ سے لازمی بات کروں گی کہ صبر کے بارے میں بھی جو ہے وہ بتائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. دیکھیں صبر ایک وسیع اصطلاح بھی ہے اور اس کا وسیع مفہوم بھی ہے. ایک عمومی طور پر جو صبر کے بارے میں پرسیپشن ہے یا جو ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ کسی مشکل کے اوپر، کسی مصیبت کے اندر انسان جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لے، اس کو پی جائے، اس کو برداشت کر لے، یہ صبر ہے. یہ بھی صبر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے صبر کی اتنی ڈائیورسٹی ہے ڈیفینیشن کے اندر، اتنی اس کے اندر وسعت ہے اور اس کے انعامات بہت ہیں. یعنی قرآن نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. یعنی اللہ جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ کسی اور چیز کی حاجت تو باقی نہیں رہتی. بالکل. صبر کے بارے میں فرمایا کہ صبر جو کرنے والے ہیں ان کے لیے اس کا بدلہ جو ہے، اس کا جو اجر ہے وہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے جو بہت بڑا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہے طائف کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے کر گئے دعوت کے لیے، اور جو آپ سے سلوک ہوا، یعنی وہ سلوک ہم زبان سے بیان تو کر سکتے ہیں، آپ سن بھی لیں گے، لیکن اگر اس کو ہم ویژولائز کریں کہ ایک فرد ہے جو مجسم رحمت کا پیکر ہے اور وہ ایک بہترین دعوت لے کر لوگوں کے پاس پہنچا، اور لوگوں کا سلوک یہ ہے کہ اس کو پتھر مار رہے ہیں جس سے جسم مبارک کے اوپر زخم ہوتے ہیں، خون بہتا ہے، نالین مبارک اس سے جم جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کوئی سخت دن احد کے دن سے زیادہ سخت ہے، غزوہ احد کے اندر ظاہر ہے صحابہ کرام کی جو ہے وہ شہادت ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ میرے اوپر جو سب سے سخت دن ہے نا وہ طائف کا دن تھا. لیکن آپ کا رویہ کیا تھا؟ آپ نے اس سب چیز کو صبر کے ساتھ انگیز کیا، اور ساتھ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے فرشتے بھیجوائے جنہوں نے پیارے نبی سے کہا کہ یہ لوگ اتنا آپ کو ستا رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اس وادی کو، اس طائف کو میں ان 2 پہاڑوں میں پیس دیتا ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ آئیں گے کہ جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں گے، شرک کرنے والے نہیں ہوں گے. تو صبر کا بہت بڑا مقام ہے. صبر کا ایک بہت بڑا مقام ہے. سر بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ بس میں یہ میسج دینا چاہوں گا، جو اس وقت ہماری پاکستان کی جو اس وقت معاشرے کی کیفیت ہے، سماجی لحاظ سے بھی، معاشرتی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی، مذہبی اعتبار سے بھی، ہمیں باہمی رواداری کو رواج دینا چاہیے، میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، اور وسعت قلبی کا ہمیں اظہار کرنا چاہیے. جب تک ہم ان چیزوں پر نہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی دولت ہمیں دی ہے قناعت کی، کہ انسان اپنی چادر کے مطابق اپنے پیر کو پھیلائے گا تو اس سے وہ کسی ٹربل میں نہیں آئے گا. اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، بس یہی ٹیک آف میسج ہے کہ تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ نہ پسند کرے جو اپنے پسند کرتا ہے. سر بہت شکریہ آپ کا، اور اس کے ساتھ ہی ہیرا آپ کا بھی بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنی. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اور جاتے ہوئے